बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 14वां पारा है और सूरत अल-हिज्र 26 आयत से इंसानी तख्लीक के मराहिल हैं। 26 आयत को देख लेते हैं। इंसान को मट्टी और गारे से पैदा किया गया। अल्लाह ताला की तख्लीक, खलक़नल इंसाना, इंसान को काली और सड़ी खनखनाती मट्टी से पैदा किया। वल जान्ना, जिन को आग के शोले से पैदा किया। इंसान को किससे? सड़ी हुई मट्टी से पैदा किया और जिन को आग के शोले से। 27 ऐसी हवा जो मसाम में घुस जाए, जो जहर का असर रखे। आगे 28 आयत, यहाँ इंसान की तख्लीक के लिए जो मादा इस्तेमाल हुआ है इसकी मुख्तलिफ स्टेज का जिक्र है। सलसाली, बाकी मानद पानी पर हिलने की वजह से खड़ा, मतलब जो खड़ा गंदा पानी होता है ना, यानी सूखा गारा। यहाँ से इंसान की कदर व कीमत का पता चलता है। अल्लाह ने खास एहतमाम से इसको पैदा किया। 29 उसको ठीक ठाक बनाओ। इंसान को जब बनाया, इसका मतलब जिस्म पहले बनाया, बाद में रूह डाली। इसकी वजह से इंसान के अंदर रूहानी कमालात होते हैं। इसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की तरफ जुड़ता है। बोलने समझने की हर कुव्वत उसे मिलती है। फिर आगे 30 आयत में सजदे का हुक्म, तो यहाँ पे इनकार किसने किया? 31 आयत में इबलीस ने इनकार किया। इबलीस को हुक्म सजदे का किया। अल्लाह ताला ने इबलीस को इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इबलीस ने क्या किया? तकब्बुर किया, इनकार किया। बावजह इनकार और तकब्बुर इबलीस मरदूद करार पाया। अल्लाह ताला ने उसे मरदूदी का खिताब दिया कि तू लानती है, तू इस जन्नत से निकल जा। पूछा 32, पूछा किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से रोका? 33, तकब्बुर किया इसने, बेहतर हूँ मैं इंसान से, इंसान तो हकीर है। 34, निकल जा मरदूद, मरदूद का उसको लक़ब मिल गया। 35, और क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत है, अल्लाह ताला ने फरमाया। 36 से 37 तक बोला, ए मेरे बंदे, ए मेरे रब, मोहलत दे। फरमाया मोहलत दिए हुओं से है तू। अल्लाह ताला ने भी एक्सेप्ट किया और उसको मोहलत दी। शैतान ने मोहलत मांगी, अल्लाह ताला ने भी उसको मोहलत दे दी। जिन्नों में जो सबसे पहले पैदा हुआ, इसका नाम जान है। जिन्नात बादुकात सांप की शक्ल में भी आ जाते हैं, जैसे हज़रत मूसा का असा सांप की शक्ल में आया था। ये 27 आयत की थोड़ी सी डिटेल थी जो आपके सामने बताई। आगे 38, चैलेंज। शैतान ने क्या किया? चैलेंज किया, मोहलत दे दी अल्लाह ताला ने। आगे 39, कहने लगा, ए मेरे रब, तू मुझे अगर गुमराह किया तो मैं ज़रूर ज़मीन में दिल फरेबियाँ पैदा कर दूंगा, अब सबको बहकाऊंगा। ये मेरा चैलेंज रहा। उसने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदे को ज़रूर बहकाऊंगा, फरेब दिलाऊंगा। मैं उसके आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, हर तरीके से मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूँगा। अब हम क्या करते हैं कि हम उसके बहकावे में बहुत जल्द आ जाते हैं। आगे 14 आयत को देखते हैं। मगर जो तेरे बंदे मुखलिस है, शैतान मुखलिस लोगों से डरता है। उसने कहा कि इनमें पे मेरा बस नहीं चलेगा। आगे से उसको डर भी था, कहने लगा
کہ ان کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا مگر وہ کوششیں پوری کرتا رہے. اور جو تقوی والے ہیں نا، جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے. سچے پکے مومن متقی بندے ہیں، اس سے شیطان بھی ڈرتا ہے کہ یہ میرے بہکاوے میں نہیں آنے والے. 41 فرمایا یہ میرا صراط مستقیم ہے، میرا سیدھا راستہ ہے، جو اس راستے پہ چلے گا. کون سا راستہ ہے؟ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پہ میرے بندے میری پیروی کریں گے. وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور. 42 میں میرے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا. کون سے بندوں پر؟ جو صراط مستقیم پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. جنہوں نے تیری پیروی کی وہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. 43 آیت اور جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے. مطلب خالص بندے شیطان کے قابو میں نہیں آتے. خالص بندے 14 آیت سے 41 تک خالص بندے شیطان کے قابو میں نہیں آتے. اس لیے 42 میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آنے والے. کسی صورت ابلیس کے بہکاوے دنیا میں لوگوں کو ان کے برے اعمال خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، دنیا کی رونق اور محبت میں الجھاتا ہے، دنیا میں مصروف کر کے دین کے لیے کوئی مہلت نہیں دیتا کہ اس کو الجھائے رکھتا ہے، سوائے تیرے بندوں کے، ان بندوں کے جو منتخب لیے گئے. اب جو چن لیے گئے ہیں ان سے شیطان بھی ڈرتا ہے. چن لیے کون سے گئے ہیں؟ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ متقی بندے چن لیے گئے ہیں. 44 آیت اس کے لیے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے. کون سا حصہ مخصوص ہے؟ 7 بڑے کبیرہ گناہوں کے لیے، ان گناہگاروں کے لیے الگ الگ دروازے ہیں، یعنی طبقے ہیں. ایک شرک کرنے والے، دوسرے زنا کرنے والے، تیسرے چوری کرنے والے، چوتھے سود، پانچویں جادو کرنے والے، نافرمان. اور پھر آگے جہنم کے بھی درجے ہیں. یہ کس کے درجے تھے؟ متقی لوگوں کے الگ الگ، جو گناہ کرتے ہیں ان کے الگ الگ درجے بتائے گئے ہیں. یہاں پہ کون سی آیت میں؟ 44 آیت میں 7 درجے بتائے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے 7 جنت کے، 7 جہنم کے درجے یہاں پہ بتائے گئے ہیں. 7 دروازے، طبقے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی ہے، کیونکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ 7 دروازوں طبقات کے لحاظ سے ہے. جہنم کے کل 7 طبقے ہیں. کتنے جہنم کے؟ 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے کا الگ الگ دروازہ ہے. ہر طبقے کے لوگ اپنے مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں کس کے بتائے گئے ہیں؟ جہنم کے. کتنے دروازے ہیں؟ 7 طبقے ہیں. تو ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے 7 طبقے کون کون سے ہیں. یہاں پہ مفسرین نے بھی وضاحت کر دی. 7 ابواب. ٹھیک ہے، کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. کس کے؟ جہنم کے. اور جہنم کے ان دروازوں کا نام پہلے بتایا گیا. ان میں کون لوگ ہوں گے؟ شرک کرنے والے، زنا، چور، یہ سارا کچھ آپ کو بتایا گیا. ابھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان دروازوں کے، یعنی کہ جس کے گھر میں جاتے ہیں اس کے نام بھی ہوتے ہیں نا. یہاں پہ بھی آپ کو جہنم کے 7 دروازوں کے
نام بتائے جا رہے ہیں، بغور آپ نے ان کو نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے، اسٹیکی نوٹ پہ لگا کے اس قرآن کے پیج کے سائڈ پہ لگانا ہے۔ آپ کو یہ پہلے بھی جہنم کے نام بتائے گئے ہیں کہ جہنم کے دروازوں کے کتنے نام ہیں، آپ نے اس کو فر یاد کر لینا ہے فنگر ٹپس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جہنم کے 7 دروازوں کے نام ہیں۔ آگے 45 آیت نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ 45 متقی لوگ بغات جنت میں ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں ڈر سناتا ہے۔ دیکھیں ابھی ہمیں پتہ چلا کہ جہنم کے اتنے دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے نام بتائے گئے، اور ان دروازوں کے اندر کون سے لوگ ہوں گے، ان لوگوں کی خاصیت بتائی گئی، ان کے کام کیا تھے، ان کی حرکتیں کیا تھی، وہ بتایا گیا کہ اس وجہ سے یہ ان طبقوں میں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، دروازوں کے نام کیا ہیں۔ اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں کہ جب ہم ڈر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم جب ڈر جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ پھر سے محبت دلا رہے ہیں۔ جب ہم ڈر گئے فوراً سے اللہ تعالیٰ نے خالی ڈرایا نہیں ہے، آگے ہلایا بھی ہے، جگایا بھی ہے کہ جنت متقی لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں کیا ہے، بغات ہے، اہل جنت کے لیے۔ اہل جنت کی باہم قدوتیں ختم کر دی جائیں گی، جتنی بھی دل میں وہ قدوتیں ہوں گی، نفرتیں ہوں گی، وہ ساری کیا ہوگا، کنتارا پلس رات پر روک کر دل صاف کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کے لیے وہاں سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، کوئی گندگی نہیں، کوئی میل کچیل نہیں، کچھ نہیں، بالکل صاف کر کے، بالکل صاف کر کے کیا کیا جائے گا، بالکل صاف کر کے پھر جنت میں لے جایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے دل وہاں پہ ایک جیسے صاف ستھرے ہوں گے۔ کیا ہی خوبصورت انداز ہے، کوئی میل کچیل نہیں، ذرہ برابر کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف ستھرے پھولوں کی مانند، ایک جیسے، ایک جیسی خوشبو، ایک جیسا رنگ، جیسے سارے چہرے پر نور روشن۔ 46 ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف رہو۔ 47 ان کے سینوں سے ہم بغض نکال لیں گے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد ایک دوسرے سے حسد بغض رکھتے ہیں۔ جنت میں جانے کی شرط بغض نہ ہوگا، تھوڑا سا مرنے سے پہلے رہ گیا تو جنت میں جانے سے پہلے نکال دیا جائے گا۔ اگر کچھ رہ بھی گیا ہے نا تو وہ جنت میں جانے سے پہلے وہاں دل مومن کی طرح صاف ستھرے پاک ہوں گے۔ 48 ان کو کبھی تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، دیکھیں درجے، جنت والوں کے لیے، پیچھے جہنم والوں کے لیے، یہاں جنت والوں کے لیے کہ اگر مرتے وقت کوئی ذرہ برابر بھی رہ گیا ہے کچھ تو میل کچیل، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی صاف کروا کے پھر جنت میں پہنچوائیں گے، ٹھیک۔ آگے 48 آیت ہم نے دیکھی کہ ان میں کبھی تھکاوٹ بھی، دنیا میں ہم تھک جاتے ہیں نا، ذرا سا بھی چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اگر آرام بھی کرتے ہیں نا، سوتے بھی ہیں تو پھر بھی ہم تھک جاتے ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں 49 آیت، خبردار کیجئے میرے بندوں کو، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ اب ہم تو بڑے گناہ گار ہیں بھئی، اب جہاں اتنے کی اللہ نے معاف تو کرنا نہیں تو لگے رہو، تو یہاں پہ کہا کہ خبردار کیجئے میرے بندوں کو کہ پچھلے سارے چھوڑ جائیں، بھول جائیں، اور اب کیا کرے، میرا رب غفور رحیم ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرے، تقویٰ کرے، اور کیا کریں، اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں۔ ان کی وجہ سے انسان نیک بنتا ہے، رحمت اور خوف ہی سے انسان بچتا ہے۔ 50 آیت
اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرو گے، سن کے بھی تم انسنی کر دو گے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ، میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس عذاب سے ڈرنا ہے۔ 51 آیت کی طرف جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ، یہاں پر مہمان فرشتوں کا ذکر ہے۔ آیت 7 میں بھی اہل مکہ کی بات کوٹ کی گئی ہے کہ آپ ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اللہ نے فرمایا تھا ہم فرشتے حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، ایویں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معجزے نہیں دکھاتے، فرشتوں کو نہیں بھیجتے۔ اللہ رحم بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ انی انا الغفور الرحیم هو العذاب العلیم، غفور الرحیم وہ رحم بھی فرماتا ہے، هو العذاب العلیم وہ عذاب بھی دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔